نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی حافظ جی بسرا سنیں، لجپال گھرانہ ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جیتے رہو بیٹا، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ تھوڑا سا جو انتظام ہے جو مختلف آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ میں آپ کو بیچ میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی پچھلی دفعہ میں امریکہ میں تھا تو وہ ایک مجلس میں آئے اور اتنے عاجز تھے کہ یقین کریں ان کی عاجزی جو ہے اس سے متاثر ہو کے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ آخر کام کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں ایسے ہی فارغ ہوں۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے اسٹیٹ کے کنیکٹکٹ کے سینیٹر ہیں اور پاکستان کے وہ گریجویٹ ہیں کراچی سے، اور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سعود کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے ایک انوویشن کی، اور وہ یہ کیا کہ ایک جو سانس دینے کی جو مشین ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو؟
वेंटिलेटर, ये जो वेंटिलेटर होता है उसके ऊपर से एक पुर्जा बनवाया और उस वेंटिलेटर को कुछ टेक्निकल किया, वो वेंटिलेटर 7 लोगों को ऑक्सीजन वो प्रोवाइड कर सकता था जो कि सिर्फ एक को करता था। ये कहाँ तक सही है, गलत है, कामयाब हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं इल्म, लेकिन इसके ऊपर कम्युनिटी का रिएक्शन ये था कि वो एक दिन नौकरी से कुछ 72 घंटे के बाद घर वापस अब तशरीफ़ लाए, तो अभी कपड़े भी उन्होंने घर में दाखिल होने से पहले बदलने थे सर्दी के अंदर, लेकिन उसी दरमियान में सायरन बजने शुरू हो गए सारे शहर के अंदर, और गलियों में से पुलिस और सारी पाकिस्तान की कम्युनिटी और बच्चे घर में नहीं जा सकते थे, दूर से कार्ड लेके खड़े हुए, और सिर्फ उस पर यह लिखा हुआ था कि डॉक्टर सऊद आपका शुक्रिया। ये एक कम्युनिटी का रिएक्शन था उस एक आदमी की तरफ जिसने उस कम्युनिटी में एक जान शायद बचाई हो, मुझे ये भी नहीं पता कि उसने बचाई है कि नहीं बचाई है, लेकिन ये एक रिएक्शन होता है कम्युनिटी का। दूसरी तरफ अगर कैलिफोर्निया में, मैं अमेरिका की मिसाल देकर पाकिस्तान में आता हूँ, कैलिफोर्निया में आप देखिए कि वो प्रोटेक्शन के जो पीपी किट्स हैं सारे पर्सनल प्रोटेक्शन के, वो पहने हुए हैं, ऐनक पहनी हुई है, मास्क लगाया हुआ है, और लिखा हुआ है उसने कि जनाब ये जो धरना है मेरा ये इसलिए है कि कोरोना वायरस एक जाली बीमारी है, ये सही बीमारी नहीं है। ये एक तरफ। दूसरी तरफ देखिए कि पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आवाम, सादा लोगों ने उन लोगों को 1122 को, डॉक्टर्स को, सबको क्रिस्ता क्रेडिट, पुलिस खुद इसमें शामिल है, जो फ्रंट लाइन कहते हैं, जो कि उस बीमारी में, उस महाज में उन लोगों को सबसे पहले हलावल दस्ता जो है उसके तौर पे रिएक्ट करते हैं। इनके लिए हुकूमत कहती है कि तमाम वसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। मैं इस पे कुछ नहीं कहता क्योंकि आपको तो पता है कुछ कहें तो वो बड़ी बुरी अजीब सी बात हो जाती है, लेकिन हमारे माशरे में भी, अगर अमेरिका में हो रहा तो हमारे माशरे में भी लोगों के रवैये बड़े मुख्तलिफ हैं। आज आते हुए यकीन करें घर से यहाँ तक मुझे अक्सर सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। आज मैं तकरीबन डबल द टाइम 40 से 50 मिनट में इसलिए पहुँचा कि आज ज़रूरत से ज़्यादा सड़कों पर रश है, लोग निकले और लॉकडाउन है, पुलिस के नाके लगे, लॉकडाउन है, ट्रैफिक जैम पैक खड़ी है, लॉकडाउन है, ट्रैफिक को आप रोक रहे हैं लेकिन दुकानों को आप खोल रहे हैं। मुझे तो मेरा कप्तान भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर यकीन करें इस दुनिया में कोई भी ना हो, सिर्फ मेरा कप्तान और मैं हूं, मैं कप्तान फिर भी आप ही को वोट दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन कोई अच्छा काम करना जो है वो ईमानदारी के साथ बड़ा ज़रूरी है। आज इंशाअल्लाह ताला सारे प्रोग्राम में मैं बार बार ज़ाती तौर पर कुतुब ऑनलाइन की तरफ से, समा टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से अपने जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं इनको बार बार सलूट पेश करेंगे, बार बार, सिर्फ हाथों से नहीं, जुबान से नहीं, दिल की अथर गहराइयों से, क्योंकि मैं आज खास तौर पे उन बच्चों को जो जिना अस्पताल में हैं, जो सर्विसेज में हैं, जो म्यो में हैं, मैं उनको अपने बच्चे इसलिए कह रहा हूं कि वो यंगस्टर्स हैं जिनको जब मैं सामान देने या मास्क का और ग्लव्स का तो उनकी आंखों में आंसू थे, और मैं उन प्रोफेसरों को भी जिना अस्पताल में नाम बगैर लिए सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपनी तनख्वाहें डोनेट करके सामान खरीदा, और फिर जब सरकारी तर्जुमान हमारे साथ आए थे चंद हफ्ते पहले तो उन्होंने कहा तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बेकार हैं, ये झूठ हैं, ऐसा नहीं, सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते ये जो वक्त हम गुजार रहे हैं ये इंतहाई अहम है, इसमें झूठ नहीं बोलना, इसमें कम अज़ कम सच बोलना है ताकि रमज़ान में दुआएं कबूल हों। आज बात करने के लिए कराची से मेरे साथ होंगी डॉक्टर सीमी जमाली, बहुत ममनून आपका। इंशाअल्लाह ताला कुछ देर में डॉक्टर और डॉक्टर अब्दुल बारी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। लाहौर से मेरे साथ हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैरियर हैं डॉक्टर साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपको बातें तो मेरी झूठी लग रही होंगी, हर जगह सारा कुछ तो है, ना सर, ग्लव्स भी हैं, मास्क भी हैं, डॉक्टर रो रहा, प्रोफेसर लेवल का बंदा रो रहा, घर जाने देना या नहीं कि घर में आपके अकीदत। और मेरे साथ इंतहाई मोहतरम हशाम इलाही भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अगर आप इजाजत दें तो खातून हमारे साथ एक ही गेस्ट हैं सीमी, तो उनसे बात शुरू करते हैं। सीमी बहुत शुक्रिया, सीमी जमाली आपका। ये फरमाइए कि इस वक्त हालात जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में, कराची में, सिंध में क्या खबरें हैं, किस तरह के हैं? अस्सलाम वालेकुम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा दुश्मन है हमारा, ये कोरोना वायरस जो है, जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, और अब हम नहते सिपाही जो हैं इसके साथ लड़ तो रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें अस्पतालों में मुहैया हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत से अस्पताल हैं जिनमें मुहैया नहीं है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो आपने जिक्र किया,
یہ ہر ڈاکٹر کے پاس، نرس کے پاس اور پیرامیڈک کے پاس جو کہ ایسے ایریا میں کام کر رہے ہوں جہاں پر کووڈ کے مریض ہوں، وہاں پر ضرور ان کو مہیا ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ پہن کر کمفرٹیبلی مریضوں کی خدمت کر سکیں. اور جو نان کووڈ ایریاز ہیں ان میں ہمارے ہاسپٹل میں کم از کم ہم نے ایسے کیا ہے کہ ہم نے نان کووڈ ایریاز میں ہر ایک کو سپلائی کیا ہوا ہے، جو مناسب اپنی مناسبت سے ان کے ہیڈز جو ہیں ان کو دیتے رہتے ہیں اب گاہے بگاہے. اور N95 ماسک میرا خیال میں اب ہر ڈاکٹر کو ضرورت ہے اس کی. پہلے ہم کہتے تھے کہ جو فرنٹ لائن والے ہیں وہ صرف استعمال کریں، اب میرا خیال میں ہر وہ ڈاکٹر جو پیشنٹس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اور سمپل ماسک جو ہیں N95 سپلائی کر کون رہا ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں اور کس طرح مل رہے ہیں؟ اب ہمارے پاس کیونکہ یہ مشکل جو تھی دسمبر سے ہم نے دیکھا تھا کہ چائنا میں مشکل آ گئی تھی اور جنوری سے ہم گریجولی پریپیئر کر رہے تھے. اب سے بہت پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایبولا کا بھی ایک آؤٹ بریک ہوا تھا دنیا میں، جس میں لوگ بہت ڈر رہے تھے اور ہمارے ملک میں بھی ایک پیشنٹ سسپیکٹڈ ایبولا کے آئے تھے. اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہمیں کچھ ماسکس دیے تھے اور ٹائی ویک کے سوٹس دیے تھے جو کہ ہم لوگوں نے دیکھے. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہماری مدد کو نکلے اور انہوں نے ہمیں یہ سب کیے ہیں. اس میں بہت خوشی سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا میڈیکل انڈسٹری سے، جیسے عاصم جوفا وغیرہ کا نام میں لینا چاہتی ہوں اس لیے کہ یہ پائنیئرز تھے جنہوں نے ہماری مدد کی اور ہمیں یہ سوٹس اور ماسکس اور کیپس بنا کے دیں جو کہ اویلیبل نہیں تھی ایزیلی. اور بہت سارے فلنتھراپسٹ تھے جو آگے آئے حکومت کے علاوہ. حکومت کے فنڈ سے تو ہم نے کافی کچھ خریدا لیکن نیچرلی وہ اتنا نہیں تھا کہ اس سے ہم ہر ایک کو سپلائی کر سکتے اور فریلی دے سکتے. اور ڈاکٹرز میں، نرسز میں اور پیرامیڈکس میں کمفرٹ ہونا چاہیے کہ وہ نہتے نہیں اس مشکل میں رہیں گے اور ہم سب ان کو سب ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. تو دیرفور یہ بیکنگ کرنا ایک دوسرے کی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے، میں ڈاکٹر باری کے ساتھ جاتا ہوں، لیکن دیکھیے یہ جب آپ کسی سولجر کو بھیجتے ہیں لڑائی کے لیے تو اس کو دعاؤں کے ساتھ تو ضرور رخصت کرتے ہیں لیکن اس کو اسلحہ بھی دینا ہوتا ہے، اس نے اسلحے کے ساتھ جانا ہے. یہ میں بات بالکل تسلیم کرتا ہوں ڈاکٹر باری، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر باری، نیو یارک میں نے ایک ڈاکٹر صاحبہ کو سنا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، کیونکہ نیو یارک کے اندر وہ ایک اپنے ہاسپٹل کی ایگزامپل دے رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ 4000 جو ہیں وہ پی پی یونٹس ہمیں ڈیلی چاہیے ہوتے تھے لیکن اب ہمیں 90,000 چاہیے تو وی نیور تھاٹ آف اٹ اور وی ور نیور پریپیئرڈ. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ پریپیئر ہو گئے اس کے لیے، اب ان کو وہ کمپلینٹ نہیں ہے. یہ فرمائیے سب سے پہلے ڈاکٹر باری مجھے ذرا بہت ہی آسان زبان میں سمجھا دیجئے جو ایک میرے جیسے ان پڑھ آدمی کو سمجھ میں آئے کہ یہ کرونا وائرس جو نام بار بار ہم لیتے ہیں ڈاکٹر باری، یہ چیز ہے کیا آخر؟ وائرس جو ہے یہ کورونا فیملی ہے وائرس کی جو کہ فلو کرتی ہے، اور یہ جو ایک نیا وائرس جس کو کووڈ-19 کہا گیا جو کہ 2019 میں جہاں پر ووہان شہر میں نکلا، یہ اس اپنی فیملی سے ڈفرینٹ تھا. اس نے اپنی حیت تبدیل کی اور یہ جا کے بہت کنٹیجیس تھا اور اس جا کے آپ کے اوپر، آپ کے لنگس کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. اور اس کا جو یہ مختلف کیسے ہے اپنے پچھلے خاندانی کزن سے، یہ مختلف کیسے ہے؟ جی اسی فیملی کا ایک ذرا سائڈ سے اس نے اپنی حیت تبدیل کی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کنٹیجیس ہو گیا. ایک نئی چیز تھی، پہلے پرانے فیملی کو تو ہم لوگ امیون ہو چکے تھے تو اس کو ہم ریئیکٹ کر دیتے تھے، ہلکا سا زکام بخار ہو جاتا تھا. لیکن یہ بالکل ڈفرینٹ ایک چیز آ گئی اور باڈی کے ڈیفنس میکینزم کو پتہ نہیں لگا یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی تو اوور ریئیکٹ کیا. اور جو سارے جو ریئیکشن کچھ لوگوں کو زیادہ ہوئے وہ اس وجہ سے ہوئے کہ باڈی نے اوور ریئیکٹ کیا. تو یہ نیا تھا، اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں نہ کوئی ٹیسٹ اویلیبل تھا. یہ تو شکر کی بات ہے کہ چائنا سے شروع ہوا کہ چائنا نے اس کو بڑے جلدی اس کو کنٹرول کیا، اس کے خلاف اس نے کیے اور نے کیا لاک ڈاؤن. ڈاکٹر باری مجھے ایک بات بتائیے، چائنا نے جب یہ کنٹرول کیا، چائنا کے اندر یہ تباہی پھیلی، انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. چائنا میں ووہان میں انہوں نے کنٹرول دوائی سے کیا، ہسپتالوں میں آکسیجن دینے سے کیا، کس طرح سے کنٹرول کیا؟ آج وہاں پہ 0 ریٹ ہے. دوائی سے زیادہ انہوں نے لاک ڈاؤن کر کے کیا پھیلنے سے بچایا. دیکھیں
ارب کی آبادی، 1 ارب سے زیادہ کی آبادی، اور وہاں پر ہم سمجھیں کہ کوئی 80-83-84 ہزار مریض ہوئے ہیں. اتنی بڑی آبادی سے اتنا کنٹرول کرنا یہ بہت بڑا ایک معرکہ تھا، اور جس کی وجہ سے اگر کسی دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا ہے تو دنیا کا اس وقت بہت برا حال ہوتا. اور چائنا سے دیکھیں، ہمارے ملک میں بھی کوئی چائنا سے کیس نہیں آیا. صحیح بات ہے، ہمارے ملک میں چائنا سے کوئی کیس. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں کیسز کیسے شروع ہوئے؟ ہمارے ملک میں یہ وائرس کون لے کر آیا؟ سمگل ہوا کہاں سے آ گیا؟ کچھ علم ہے اس بات کا؟ جی وہ تو بیسیکلی چائنا سے کچھ ایران گیا، اور ایران سے پاکستان میں داخل ہوا تھا. جب کچھ زائرین وہاں سے آئے تھے تو وہاں سے یہ آیا، پھر اس کے بعد تو دنیا بھر میں چلا گیا تھا، تو پھر مختلف ممالک سے آنا شروع ہو گیا تھا. لیکن ہمارا جو باہر کے ملک سے آنے سے زیادہ ہمارا 80% اس وقت تو لوکل ٹرانسمیشن ہے. تو اب اندر کمیونٹی میں ایک سے دوسرے کو، لوکل ٹرانسمیشن سے مطلب ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ رہا ہے. جی جو باہر سے آیا، جو ٹریولر آئے، انہوں نے اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی جاننے والے کو لگایا. پھر تو ڈاکٹر صاحب، کیا یہ میں بات صحیح سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو 50, 100, 150, 500 لوگ آئے ہوں گے، ان میں سے 25% یا 10% جو کیریئر ہوں گے، ان کی وجہ سے سارے پاکستان میں یہ پھیل گیا؟ یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل ٹریولر سے ہی آیا تھا. اگر وہ لوگ مطلب اس وقت وہ کچھ عقل بندی کرتے، تھوڑی سی رسپانسبلٹی ہوتے، اپنے گھر پہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے، اچھا ہو سکتا. ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہے. لیکن وہ ابھی بھی جو صورتحال بڑھ رہی ہے نا، وہ اسی وجہ سے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اس کو سیریسنس نہیں نظر آ رہی. آپ بازاروں میں جائیں، اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے، چائنا نے ووہان میں اس کو لاک ڈاؤن کر کے کنٹرول کیا. یہ لاک ڈاؤن کیا بلا ہے جو سن کے کان پک گئے ہیں؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوں اپنے گھروں پہ اپنے آپ کو بالکل محصور کر لیں. بالکل نکلنا نہیں ہے، بالکل نہیں نکلنا، سب کچھ اپنے گھر پہ. اور وہ انہوں نے پھر اس کے انتظام بھی کیا کہ لوگوں کو گھروں پہ گروسری پہنچائی، گھروں پہ کھانا پہنچایا، سب کچھ کیا تاکہ وہ باہر نہ نکلیں. ان کی ضروریات کو پورا کیا گیا، تو وہی امپورٹنٹ تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ لوگ جن کو کہ پہنچایا، یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ہے پلان بی کہ آپ نے پہلے تو لاک ڈاؤن ہونا ہے، گھروں میں رہنا ہے، پھر حکومت نے آپ تک وسائل بھی لے کر جانے ہیں. لیکن جب اگر فرض کیجئے کہ حکومت ناکام ہوتی ہے، اور چائنا بھی حکومت 100% کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی حکومت بھی کائنات کی، امریکہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص تک پہنچایا جائے. انہوں نے بھی ان کو کیش ٹرانسفر کیے اور وہ بھی سب کو نہیں کیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہماری دکانیں کھولی جائیں، مثال کے طور پہ پنجاب میں، سندھ میں بہت بڑی ایک بلیک میلنگ کا اگر میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ کھولا جائے، ہم بھوکے مر گئے. کیا اب کس سے مرا جائے؟ بھوک سے مرا جائے یا کرونا سے مرا جائے؟ مجھے لگتا ہے دونوں میں سے ایک چوائس لینی پڑے گی. دیکھیں، ایک تو ایک بیلنس ڈیفینیٹلی. اور اس وقت جو ہمارا جو میجر ایشو ہے وہ کورونا ہے. لیکن کورونا سے پاکستان میں میرے حساب سے پاکستان میں بھوک سے کوئی نہیں مر سکتا. جس قسم کے ہمارا کلچر ہے، جس قسم کے ہم لوگ جب کسی مصیبت میں آتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور پھر حکومت بھی کر رہی ہے اس چیزوں کو، کیش ٹرانسفر بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک دفعہ یہ سخت مہینہ گزارنا ہے ہم نے، مئی کا مہینہ. اس مئی کے مہینے میں اگر ہم نے سختی سے اپنے آپ کو والنٹیرلی بھی یا زبردستی بھی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیا تو ہم انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکیں گے. اگر یہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں ڈاکٹر اشرف کی طرف آتا ہوں. دو باتیں جو ہیں ڈاکٹر اشرف میں یہ پہلے کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہ ماس 95 کی بات کرتے ہیں، میری ملاقات ہوئی، میں نام نہیں لیتا، 1122 کے ایک کمپنی فگر کے جو کہ ان کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ N95 کا بھی کام کرتے ہیں. انہوں نے بڑی ایک اچھی اور اعلیٰ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کنہ سا نکلا ہوتا ہے نا N95 میں، یہ والا آپ نے استعمال نہیں کرنا. میں نے کہا حضور نہیں، یہ تو ہمارا سٹیٹس سمبل ہے، اسی کو تو کرنا ہے، یہی تو بتاتا ہے کہ 3000 کا ماسک پہنا ہے. انہوں نے کہا یہ ایکسہیلر ہے، یعنی کہ یہ ہوا کو باہر نکالتا ہے. اس لیے اگر ڈاکٹر کیریئر ہوا تو اس کی ہوا مریض کو لگ رہی ہے. آپ نے وہ ماسک پہننا ہے جو کہ آپ کی ہوا باہر نہ نکالے، نہ باہر سے ہوا اندر لے، اور اگر اندر لے تو وہ چھنی ہوئی لے. یہ ایکسہیلر والا ٹھیک نہیں ہے، دوسرا والا ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں، یہ انفارمیشن انہوں نے مجھے دی جو کہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. دوسری بات مجھے یہ فرمائیے کہ اس ساری جنگ میں لڑنے کے لیے ڈاکٹر صاحب
पंजाब के हस्पताल, पंजाब के डॉक्टर इतने बुरे क्यों बन गए कि वो हड़तालों पे आ गए, उन्होंने बंद कर दिए कामें, क्यों किया ये सारा कुछ? बहुत शुक्रिया सर। एक तो मैं अर्ज़ करूँ सर, ये कोविड-19 जो है ये सिर्फ सेहत का मसला नहीं है, ये एक बीमारी या एक वबा ही नहीं है, इसके साथ और इंटरलिंक्ड मल्टी डायमेंशनल इसके साथ इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। ये मुआशी भी है, ये इक़्तिसादी भी है, ये मुआशरती भी है। उस लिहाज से ज़हनी भी है, वैसे ज़हनी तो आप अल्टीमेटली सर्टनली वो मतलब उसके मुआशरती मैंने जो अर्ज़ किया, तो उस लिहाज से इसको सिंपल और प्लस अगर इसको देखा जाए तो फिर ये मेडिकल इंजीनियरिंग जो हमारी आती है, जिसको हेल्थ इंजीनियरिंग कहा जाता है, ये सबसे बड़ा मसला है। फिर इसके साथ ये एनवायरनमेंट का मसला है। तो ये मल्टी जो चीज़ें हैं, ये सारे मसाइल उन्हीं के साथ आके हमने अब सेहत का बना दिया, जैसे नज़ला ज़ुकाम या खुदा न खास्ता सेहत का है, सिर्फ सेहत का भी है, सेहत का नहीं है, सिर्फ सेहत का नहीं है, या कम अज़ कम इसको एड्रेस करने की खातिर सिर्फ महकमा सेहत ही नहीं है, इसमें दूसरे महकमे भी हैं जो उसके साथ इन्वॉल्व। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन जो है ये कमाल हालत में होगी। एग्जैक्टली, दिस इज़ व्हाट। और इसके लिए हम ऐसे ही अभी मतलब एक बुज़ुर्ग की सोबत में बैठ के मुझे ख्याल नहीं आ गया, मतलब आपसे यकीनन हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं। ये इससे पहले का हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बाकायदा कह रहे हैं। एक हमारा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का ये भी कहना है कि खुदारा, जैसे मेरे दोस्त भाई बारी साहब ने फरमाया कि इस मुल्क में भूख से नहीं मरेगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये मेरे परवरदिगार का भी हमसे वादा है। और इस वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर, खुदादाद ममलिकत के अंदर, रेस्ट अश्योर कि बिलखसूस इस महीने के अंदर कोई भूख से नहीं मरता, ये नहीं मरेगा। ज्यादा खाने से इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी यही हुआ था, ज्यादा खाने से लोग मरते हैं। दूसरी जंग अजीम में ये हुआ था, जो ब्लॉकेट कहा जाता है कि ब्लॉकेट के अंदर अल्सर के मर्ज नहायत नीचे चले गए जब वहाँ भूख और नंग थी। ब्लॉकेड ऑफ लेनिनग्राड जिसको कहा जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बीमारियां ज्यादा खाने से हैं, कम खाने से बीमारियां नहीं है। डॉक्टर सईद अख्तर साहब हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि सारे माहौल में जो हमने 4-5 हफ्ते जंग की हालत में कोरोना वायरस के साथ गुजारे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा ज़ाहिर है सबने पहली दफ़ा देखा है, आपने इसमें क्या देखा, क्या चीज़ सीखी और क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई या हर्ट की? देखें, ये एक आसमानी आफत है जो कि ये उस तरह की चीज़ है जो कि हमने कभी भी ज़िंदगी में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। इससे क्लोजेस्ट अगर मैं अपना तजर्बा बता सकता हूँ तो वो 2005 का ज़ल्ज़ला था जो कि एक लोकलाइज्ड आफत थी आसमानी, और वो मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एक बहुत बड़ी आजमाइश में थे, लेकिन मैंने देखा कि हम मिन हैसल कौम एक हो गए और हर आदमी, क्या गरीब क्या अमीर, लोगों की मदद को निकल पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे ये फील हुआ कि हम एक कौम हैं और हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। इस वक्त मैं जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हर्ट किया है या तकलीफ पहुंचाई है वो है हमारी लैक ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द कमांड। देखिए, याद रखिए, हम इस वक्त एक हालत जंग में हैं, और हालत जंग में इवन दो हमारा एनिमी विजिबल है, विकेड है, यानी ना नज़र आने वाला है और बहुत अय्यार है, और हमें उसको वो प्रिंसिपल्स जो किसी भी जंग पे लगते हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ है वो ये है कि हमने पेटी पॉलिटिक्स को मुकद्दम करके, और जो हमें एक मिनहसुल कौम एक पेज पे खड़ा होके एक सिंगल यूनिटी ऑफ कमांड के साथ इस वबा के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो वो नहीं एग्जिस्ट करता। डॉक्टर सईद, मैं वक्फे में जाऊंगा, वापस आऊंगा और ये जुमका सारों के सामने रखूंगा कि 2005 से 2020 में सिर्फ 15 साल गुजरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब का ताल्लुक तो क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से है, डॉक्टर साहब हमने कुछ अर्सा पहले यंग डॉक्टर्स को बुलाया और हमने ज़हनी तौर पे, अल्लामा साहब हाफ़िज़ जी, मैंने ज़ाती तौर पे तैयारी की हुई थी कि मैं यंग डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डांटूंगा, उन्हें क्लास करूंगा कि यार ये कोई वक्त है फड्डा डालने का, जो भी ऐसा हालत जंग के अंदर है आप जाएँ। बच्चियाँ बैठी हुई थी दो सामने, मैं हैरान हो गया, वो बच्चियाँ बग़ैर सैलरी के काम कर रही थी
اور 2-3 مہینے سے گھر ہی نہیں گئی تھیں. اچھا چھوٹی چھوٹی بچیاں, ڈاکٹر صاحب ہم حیران ہو گئے کہ 2 مہینے. انہوں نے کہا گھر جائیں گے تو گھر بھی پھیلائیں گے, تو خوف آتا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل خوف آتا ہے. ڈاکٹر صاحب جس کی کہ کلاس لینے کے لیے ان کو بٹھایا تھا یہاں پہ, انہوں نے کہا میں بھی 2 مہینے سے گھر نہیں گیا, میں ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں. یہ لوگ بغیر اسلحے کے یا کم اسلحے کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں حافظ جی, ان کے لیے ممبر سے خاص دعا کرنا تو بنتا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی ممبر سے کیا, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے لیے ایک تشفی کا جملہ بول دیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت ہی کو زندگی بخش دی. اس پروگرام میں بھی شامل تھا جس میں وہ بچیاں آئیں, اور یقین ماننے یہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں, ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں. ویسے محبت بھی ہو گئی ہے ان سے, ظاہری بات ہے. جو انسان فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہو, لال گلابی ٹرین سے زیادہ اگر یہاں پہ کچھ ہوا ہوتا تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. لیکن ایک بات ہے, میں تھوڑا سا ڈاکٹر سے جزوی اختلاف بھی کروں گا. جو ابھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آپ شرح اموات یا خودکشی کی ریشو اٹھا لیں, پاکستان میں 90% خودکشی بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے معاشی طور کے اوپر کہ جہاں پہ غربت سے اور بھوک سے اموات ہوتی ہیں. وہ پتہ ہے پچھلے 24 گھنٹے میں جو اموات ہوئی ہیں وہ کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ نشے کی وجہ سے. یعنی بچوں کو مارا, ویسے ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. واقعی پاکستان کا معاشرہ, بچی جو ہے وہ شور کر رہی ہے, چاچو نے گولی مار دی. سر خدا باپ نے اپنے بچوں کو مار دیا. باپ نے نشین ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس نے 3 بچوں کو قتل کر دیا. کھڈا کھودا ہے حکومت وقت نے سندھ نے, اور اس میں 5 بچے ایک ہی گلی کے ڈوب گئے. میں حضرت صاحب سے کہ یہ دیکھیں یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. خودکشی جو ہوتا ہے نا, خودکشی نفسیاتی مسئلہ ہے. میں ذرا بات مکمل کر دوں. بالکل ضرور. میں اصل بات یہ ہے کہ یہ غربت کا ایک خوف تو ہے, بھوک کا ایک خوف ہے, لیکن یہ بات ان کی درست ہے کہ غربت کے خوف کے ساتھ ساتھ بیماری کا بھی خوف ہے. تو میں شرعی طور پہ چند باتیں ضرور ان کے سامنے سوالات بھی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہمیں بھی اس بارے میں آگاہ کرے. پہلی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری شریف کی جو حدیث ہے جس میں وبائی امراض کا ذکر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں وبائی امراض کو مشرکین مکہ کے علاقوں میں بیچنے کی بددعا کی, اس کے اندر نبی کریم نے بیماری کی صحت کے لیے دعا نہیں کی بلکہ وبا کو وہاں منتقل کرنے کی بات کی. اس سے طب نبوی سے ایک بات اخذ ہوتی ہے کہ جتنے وبائی امراض ہوتے ہیں نا, جتنے بھی وبائی امراض, وہ فضا, ہوا, جسم سے باہر ان کا وائرس زندہ رہتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ صرف سلائیوے کے اندر اور خون کے اندر کوئی وائرس ہو اور وہ وبا میں کنورٹ ہو جائے. وہ ٹرانسمیشن تو ہو سکتی ہے اس کی پرسن ٹو پرسن, لیکن وہ باتیں کرنی چاہیے. میں یہ طب نبوی باتیں کرنی نہیں چاہیے. میں یہ کہتا ہوں یہ طب نبوی ہے نا, ہمیں اس بات کا جواب ملنا چاہیے. نبوی میں وائرس کدھر سے آ گیا حافظ جی؟ وبا کا ذکر طب نبوی میں موجود ہے. وبا کا ذکر تو وہ یہ وبائی مریض رہ سکتا ہے, اندر رہ سکتا ہے, یہ کہاں سے سائنس آ گئی؟ میں ان سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ وائرس وبا میں ہوتا, یہ فضا, ہوا, ہاتھ کے اوپر جسم سے باہر زندہ رہتا ہے تو ہی کسی کو لگ سکتا ہے. اس پوائنٹ یہ ہے کہ اب زندگی کے اندر اگر صرف احتیاط کو اپنا لیا جائے تو ہم امریکہ اور یورپ اور برطانیہ جتنی احتیاط یہ ملک کر ہی نہیں سکتا. آپ حقیقت سے پسندی کا جائزہ لیں, نہیں کر سکتا. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. ہم ہر گھر کے اندر وسائل سے تھوڑی کرنے ہیں, وہ تو لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے. لاک ڈاؤن کا جو نتیجہ امریکہ, یورپ اور برطانیہ نے دیکھ لیا, صرف احتیاط کے اوپر توکل کر کے ہمارے سامنے آ گیا. ہمیں صرف احتیاط کے اوپر توکل نہیں کرنا. جاتے جاتے یوں ہو گئی ہے. ہمیں احتیاط, چائنا ٹھیک ہوا ہے, اسپین ٹھیک ہوا ہے, اٹلی ٹھیک ہوا ہے, لاکھوں لوگ مر گئے. وہاں پہ ایسا لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. پاکستان میں تو لاک ڈاؤن کی سمجھے 10% بھی نہیں ہے. اچھا ہم موت کا انتظار کریں؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. میں اس کا ایک متبادل بتاتا ہوں کہ جس طرح ہاسپٹلز جو ہیں شفا کا مرکز ہے نا, تو جو روحانی شفا کے ذرائع ہوتے ہیں نا وہ بھی مادی ہی ہوتے ہیں. کون انکار کر رہا ہے؟ میں اس کی ایک بات بتاتا ہوں, سن لیں. مسئلہ یہ ہے, مجھے ایک بات بتائیں کہ بھوک جو ہے وہ کھانا کھانے سے دور ہوتی ہے, یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا. پانی پینے سے پیاس دور ہوتی ہے, یہ تقدیر میں لکھا ہے. دانا زمین میں ڈالو گے, پانی لگاؤ گے, پھوٹے گا, یہ تقدیر کے اندر لکھا ہے. اسی طرح تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو آپ کے اوپر آفتیں, مصیبتیں, جو بلائیں وبائیں ختم ہو جائیں گی. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بحث ہی نہیں ہے, بحث ہے ایک. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمرجنسی میں بیٹھ کے دعا مانگے گے تو قبول نہیں ہوگی, مسجد میں آگے بندے سے قدم ملائیں گے تو قبول ہوگی, یہ کیسی بات ہے؟ سوال سمجھ لیں. آئسولیشن اگر واحد حل ہے اس بیماری کا, اگر صرف حل آئسولیشن حل بیمار کا ہے. بات تو سن لیں کہ وبا پھیلنے کے لیے, روکنے کے لیے لاک ڈاؤن جو ضروری ہے, مثال دے رہا ہوں, تو جب بندہ 40 دن 50 دن بعد باہر نکلے گا دوبارہ یہ چین ریئیکشن نہیں ہوگا. اچھا بات مان لینا, چلیں ایک بات سن لیں. سعودی عرب جا کے سمجھائیں, مجھے ایک بات بتائیں, وہ ہمارے ماتحت تو نہیں ہے؟ ہم تو ان کے ماتحت ہیں نا. نہیں, ہم تو کیوں
ہم کون سا آپ کہیں ہم نہیں ان کے ماتحت، آپ کر دیں یہ بیان، آپ کہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ روحانی نہ مالی. پاکستان کے اندر کوئی بھی ان کے ماتحت نہیں، وہاں پہ چور کے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے. نہیں یہ نہیں بات. ہم ان کا فتویٰ مانتے ہیں سر، ہم ان کا فتویٰ مانتے ہیں، ہم ان کا مال حلال مانتے ہیں، ہم ان سے مانگ کے کھاتے ہیں. کمال بات کر رہے ہیں، وہ خانہ کعبہ بند کر رہے ہیں، ان کے اوپر یہ فتویٰ لگائیں نا، انہیں کہیں انہوں نے غلط کیا ہے، لگائیں فتویٰ. چلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ان سے بھی چلے آپ پوچھ لیں اگر آپ عربی. میں کیوں پوچھ لوں، میں تو ان کو صحیح مانتا ہوں. نہیں یہ تو آپ مانتے ہیں نا، ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں اگر ایک بندہ دوبارہ نکلتا ہے کیا گارنٹی ہے دوبارہ چین ری ایکشن نہیں ہوگا؟ نہیں گارنٹی، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے گارنٹی، اس کا لاجک، اس کو کہتے ہیں اینالوجی. اقبال نے یہ کہا ہے اپنے فلسفے میں، اس کا مطلب ایک دفعہ بھوک لگی روٹی نہ کھاؤں کیونکہ دوبارہ بھوک لگنی ہے. یہ کوئی منطق ہے؟ مجھے اب اس کا میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں. جی قرآن پاک میں کیا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. قرآن اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی تو مان لینی چاہیے. ہم WHO کو اس ٹائم نا پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ چلیں یہ بات سن لیں. اللہ تو 1400 سال سے کہہ رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں عورتوں کو عزت احترام اور ملکہ بن کے رہنا چاہیے. یہ موبتی مافیا گھروں میں ٹکی، WHO نے آرڈر کیا، گھروں میں چھپ گئی ہیں نا. ان کا رب اللہ ہے کہ WHO ہے؟ بتائیں. اللہ کا الفاظ ہے، یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے کہ گھروں میں قرار پکڑو. یہ جان کے مولوی کو صرف نشانہ بنایا جاتا ہے. اللہ تو 1400 سال سے کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. میں آپ نے جو بات کی میں نے اس کا صرف جواب دیا. ایشو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ماننی چاہیے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ نے کیا کہا؟ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ جب وبا آئے، جب بلا آئے، تو علماء سے پوچھنا ہے کہ وبا کیسے کنٹرول کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑانا ہے. اللہ کی بارگاہ بند کر دیں، ایمرجنسی بند کر دیں. اللہ کی بارگاہ گھر میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے تو سب سے پہلے انہی کو خراج عقیدت پیش کیا. میں نے کب کہا؟ لیکن اچھا اللہ کی بارگاہ گھر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میرے ہاتھ ہو سکتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے سجدہ کر لیں. ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی ہے. آپ کو کس نے کہا نہیں ہو سکتی؟ آپ یہ کہیں نا کہ اپنی اپنی گھروں میں مانگی جا سکتی ہیں. ہر جگہ مانگے. یہاں تک اگلی بات میں نے کب کہا کہ نہ مانگے؟ حافظ جی اگلی بات اگلی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے، اس میں جب ہم کہہ رہے ہیں آئسولیشن کی بات نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں؟ ہم سوشل بھی نہیں سر، فزیکل ڈسٹینسنگ. سوشل ڈسٹینس میننگ نہیں ہے. بالکل سے بہت اچھی فزیکل ڈسٹینس. ایک میں عرض کر دوں، مطلب میں الحمدللہ بہت کٹڑ مسلمان ہوں. یہ میں الحمدللہ یہ بڑا میں کلیئر کروں، بڑا میں مطلب بڑا واضح کٹر مسلمان ہوں. دوسری چیز یہ میں عرض کرتا جاؤں کہ یہ جو وائرس آئی ہے نا، اس کم بخت کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ مطلب اس کی بدقسمتی ہے. اس کے ساتھ اور اس کے بعد اب اس کی نہ تو کوئی اس کا مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ مسلک ہے، نہ اس کی جیوگرافیکل ہے کہ ایسے کہ یہ چین، جیسے مسٹر ٹرمپ نے کہا نا یہ چینی وائرس اس نے تمسخر اڑا کے یہ کر دیا. دیکھیں وائرس کے لیے سائنس ہے، انسانی ہر مذہب یہی کہتا ہے. مذہب کے اندر ایک چیز ہے کہ میڈیکل سائنس اینڈ ریلیجن دیز آر ٹو ڈفرینٹ. ایوری ریلیجن اسپیکس اباؤٹ دی ہیلتھ اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمارے لیے جو راہ عمل ہے اور ہمارا جو سارا ہے عقیدہ وہ قرآن پاک ہے، نبی اکرم کی زندگی ہے. باقی اس کے ساتھ ہماری ساری چیزیں، اس سے قطعی طور پہ کوئی چیز نہیں. نہ ایشو چلے مطلب بن جاتا ہے ایشو، ظاہر ہے. میں نے معاشرتی جان بوجھ کے میں نے کہا تھا، میں نے مذہبی لفظ اس لیے نہیں تھا کیونکہ حضرت صاحب تھے تو میں نے کہا شروع میں میرے ایک دم سے اختلاف تو خیر میرا ان سے تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کی تو ہم ظاہر ہے رہنما یہ ہمارے. میں عرض کرتا جاؤں کہ دو طریقے ایک وائرس پھیلنے کے زیادہ کامن سمجھے جاتے ہیں. ایک ہے کہ ایئر کے تھرو پھیلتی ہے وائرس، ہوا سے، کھانسی سے، اس کے ساتھ وہ رہتے معلق، جیسے یہ ڈینگی شینگی اور اس قسم کا. ڈینگی کا مچھر کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہ نزلہ زکام کی وائرس جو ویسی وہ والی. یہ جو ہے یہ ڈراپلیٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ کسی نے چھینکا، وہاں پہ بیٹھ گیا شیشے کے اوپر، پلاسٹک کے اوپر، کسی صحت مند آدمی نے وہاں ہاتھ لگایا اور وہ کیریئر، حالانکہ وہاں پہ وہ شخص موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کیریئر ہو گیا. اس نے جا کے آگے لگایا، بڑھتے گئے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں زندہ رہتا ہے. اب سن لیجیے نا سر، زندہ رہتا ہے، اس کی میعاد ہے نا، ایک مدت ہے کہ جس کے ساتھ اس نے زندہ رہنا. اس کو مزید زندہ رہنے کے لیے ایک خاص پھر وقت چاہیے انسان کے ساتھ. یہ پہلے یہ تھا کہ یہ جانور سے انسان میں غالباً نہیں ہوگا، اور جو آپ نے باری صاحب سے پہلے بھی کویسچن پوچھا کہ یہ کیسے اور کیوں ہمارے ساتھ ہو گیا، اور باری صاحب نے ڈیفینیٹلی اچھا ایکسپلین کیا. یہ میوٹیشن کا پروسیس ہے کہ وائرس آتے آتے پہلے ہم تبدیلی اڈپٹیشن کرتی رہتی ہے کہ پہلے یہ 6 سمجھے جاتے تھے، اب سائنس نے کہا ہے کہ اس کی 30 اقسام وہاں پہ سامنے آ گیا. ڈیورنگ دا موٹیشن اس نے چینج کر لیا اپنے آپ کو کر کے یہ ہمارے ساتھ آ گئے. اب ہم یہ ڈسٹینسنگ کیوں کہتے ہیں؟ ڈسٹینسنگ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو کیلکولیٹ
کیا گیا ہے کہ 3 فٹ یا 3 میٹر تک یہ اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے تو دوسرے کے اوپر جا کے اس کے اثرات نہیں ہوتے. اگر ہم قریب قربت میں ایسے رہ کے بات کریں گے تو یقیناً اس کے خدشات ہیں کہ آپ اس کا لعاب یا جو بھی چیز اس کے ساتھ جاری ہے کمیونیکیٹ کر کے وہ ڈراپلیٹ اس کے ساتھ انفیکشن جانے کا خدشہ اس کے ساتھ ہوگا. سو دیٹ از دا ریزن. اور دنیا کے اندر یہ درست فرما رہے ہیں, سویڈن نے کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, انہوں نے سینئر سٹیزن کو الگ کرے. لیکن چین کا ماڈل وائی وی آل اسپے, انہوں نے تینوں ایکسپیرینسز کیے. چائنا کے اندر سے سارے گئی, پہلے انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی وبا آئی ہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے. واپس آؤں گا تو سیمی آپ سے بات کروں گا, سعید بھائی آپ سے, اور باری صاحب آپ سے. اور آپ کو کن چیزوں کا زیادہ پریشانی کا رد عمل دیکھنا پڑتا ہے معاشرتی طور پہ, اس پہ بات کروں گا. ذرا سوچئے گا کہ کیا ہم واقعی اگینسٹ دا ونڈ اپنے لوگوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں یا وائرس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بڑا انتظار کرنا پڑا. یہ فرمائیے کہ آپ فرنٹ لائن پر بھی ہیں اور سپوکس پرسن بھی ہیں, آپ کو کن طرح کے مسائل کا, میڈیکل کے علاوہ کس طرح کے مسائل کا آپ کو زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کے خیال میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں لیکن وہ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں بلال صاحب جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے, اور سوال جواب بہت سارے ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں, ایک تو یہ کہ متس بہت ہو گئیں اس وائرس کے بارے میں, اتنی لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ یہ کوئی وائرس ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے جو وابستہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ, اور خام خواہ گورنمنٹس جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کر رہی ہیں اور اسمارٹ لاک ڈاؤنس کر رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ ان کو اور سوشل میڈیا کو کمبیٹ کرنے میں ہمیں بڑی دشواری ہے. ہر چیز جو ہے صحیح یا غلط اس کو سوشل میڈیا پہ چلا دیتے ہیں بغیر اس کی تصحیح کیے, بغیر اس کے بارے میں معلومات لیے. اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں ایک تندہی سے کام کر رہے ہیں. بڑی مشکل کا وقت ہے یہ سب پہ, اور ہماری قوم کے لیے بڑی مشکل کا وقت ہے. تو میرے خیال سے لوگوں کو انحراف کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ غلط باتیں پھیلانے سے. ڈاکٹر سیمی, سب سے زیادہ جو آپ کو مشکلات آتی ہیں وہ پیشنٹ کو ہینڈل کرنے میں, پبلک کو ڈیل کرنے میں, ایکوپمنٹ کے کم ہونے میں, کس چیز میں ہے؟ دیکھیں پیشنٹ کو ڈیل تو ہم کر لیتے ہیں. پیشنٹس جو ہیں بیچارے وہ تو غریب سمجھ ہی لیتے ہیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے, اور عام طور پہ پیشنٹس کو سمجھانا کوئی مشکل نہیں, اور اب اٹینڈنٹس میں بھی اتنا شعور آ گیا کہ وہ سمجھ لیتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جائے, پھر جو نارمز ہوتے ہیں اس ڈیڈ باڈی کو ہینڈ اوور کرنے کے, وہ بہت مشکل ہے. اور وہ مشکل کام جو ہے وہ ان کو سمجھانا اور لوگوں کو بتانا اور لوگوں کو یہ سمجھانا کہ کیا فارمیلٹیز ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں. باڈی میں سے وائرس ٹرانسفر ہو سکتا ہے ان لوگوں کو جو اس کو ٹچ کریں باڈی کو؟ دیکھیں ٹچ کرنے سے بہت منیمم ہوتا ہے, کیونکہ ڈیڈ باڈی ایک ایسی چیز ہے نہ سانس لے رہی ہوتی ہے, نہ اس میں سے فلوئڈ اگر نکل بھی رہا ہوتا ہے تو فلوئڈس کے ذریعے یہ پھیل سکتا ہے وائرس, اور جب انسان مر جاتا ہے تو بہت کم چانس ہوتا ہے. لیکن پھر بھی CDC جو ہے اس نے یہ گائیڈ لائنز ہمیں دیے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, اور باڈیز ہم ڈائریکٹلی ہینڈ اوور نہیں کر سکتے. اور اس میں میرے خیال میں ہسپتالوں کو کافی دقت ہے, اور ہمیں تو بہت دقت ہوئی ہے, اور کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے باڈیز کو موو کرنے کے لیے ٹو دا رائٹ پلیس. تو یہ ایک بات ہے جو مشکل ہے. جمالی بہت شکریہ, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ بیان جاری کیا. ہمیشہ یہ آپ کی بات میں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے. عبدالباری بھائی, آپ نے تو میٹنگز بھی سرکار کی اٹینڈ کی ہیں, آپ کا ہاسپٹل بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ, میں تو کہتا ہوں نیشنل ہیلتھ سروسز والوں کو بھی بلا کے برطانیہ سے چیک کروائیں تو ان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کے انڈس ہاسپٹل میں سے. آپ کو فیس کیا کرنا پڑا زیادہ مشکل, گورنمنٹ کو سمجھانا, عوام کو سمجھانا, یا پیسے جنریٹ کرنا, کیا چیز سب سے مشکل ہے اس وقت؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے نا یہاں پر تو گورنمنٹ کو سمجھانا اتنا مشکل نہیں تھا, کیونکہ ڈے 1 سے ہی جب 26 کو پہلا کیس آیا, 27 کی صبح 8 بجے ہمارے پاس کال آ گئی تھی کہ CM صاحب نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے. تو یہاں پر جو یہ گورنمنٹ جو ہے نا ڈاکٹرز کے ایڈوائس کے اوپر جس طرح ہم کہتے رہے انہوں نے کیا. انہوں نے فوراً یہ محسوس کر لیا تھا کہ گورنمنٹ کے سسٹم سے چیزیں اچیو کرنا مشکل. تو یہ لاک ڈاؤن جو باری صاحب ریلیز کیا گورنمنٹ نے ہلکا کیا, یہ آپ لوگوں کے کہنے پہ کیا کیا؟ جی دیکھیں یہاں پر اس گورنمنٹ میں تو سندھ گورنمنٹ میں تو ریلیز کرنے کے حق میں نہیں تھی, اور ہم نے بھی کہا کہ اس کو نہ ریلیز کریں ایز اے ڈاکٹر ایز اے ہول. اور دوسرا جو چیلنج مجھے آیا جب 14 اپریل کو یہ بات ہوئی کہ اب ریلیز ہونا شروع ہوگا, تو
تو ڈاکٹرز سے میرے پاس اپنے جو انڈس ہاسپٹل میں اور جو باقی لوگ ڈاکٹر تھے ان کے میسیجز آنا شروع ہوئے. ایک تشویش ان کے اندر پھیل گئی کہ ابھی مرض کو ہم آہستہ آہستہ کر رہے تھے. یہ اگر یہ ایز آؤٹ کرنے سے یہ ایک دم مرض آئے گا اور ہمارے اوپر پریشر پڑے گا. انہوں نے اپنی تکالیف بتائی کہ ہم کس طریقے سے دیکھیں پی پہن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا, نہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ واش روم جا سکتے ہیں, اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ جب کپڑے اتارتے ہیں تو آپ کا برا حال ہوتا ہے. ڈاکٹر بخاری آپ نے بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا. وہ جس نے وہ پروٹیکٹیو لباس پہنا ہوتا ہے وہ نہ واش روم جا سکتا ہے, نہ کچھ کھا سکتا ہے, نہ کچھ پی سکتا ہے. یہ بڑی شہادت کے درجے والی بات ڈاکٹروں کے اوپر جو کہی جا رہی ہے, یہ بالکل صحیح بات کریں. سعید اختر بھائی, آپ نے کس چیز کو سب سے زیادہ مشکل پایا ہے ان 5-6 ہفتوں میں؟ وہ آپ نے کیا لرن کیا ہے اس میں؟ ڈیفیکلٹ ہے آپ کو جو آپ فیس کر رہے ہیں؟ ہماری یونیفیکیشن آف دا کمانڈ ہے. دیکھیے ہماری جو اوور آل پالیسی ایک متحد نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے بہت کنفیوژن کریٹ ہوا. میں بالکل ڈاکٹر باری صاحب کی اور ڈاکٹر نظامی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ بھوک سے نہیں مریں گے الحمدللہ, اور یہ رمضان کے دن ہے. لیکن جو اب ہمیں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ میسیجز جا رہے ہیں. اب جنگ کی حالت میں ہوں اور 2-3 ڈفرینٹ کمانڈرز ڈفرینٹ ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جائیں تو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگا. ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کریں. سندھ گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا اور ایک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں پرفارمنس دکھائی. وفاق کو شاید وہ چیز ڈفرینٹ طرح سے نظر آئی, انہوں نے ایک ڈفرینٹ اس پہ اسٹینس لیا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت نہیں گزرا ہے. اگر ہم آج بھی دوبارہ لاک ڈاؤن کو سخت کر دیں, اور دیکھیے بلال صاحب یہ صرف چند ہفتوں کی باتیں ہیں. میرا خیال ہے بائی دا اینڈ آف دا رمضان یہ بیماری اپنی پیک آلریڈی دنیا میں اس کی نیچے آنی شروع ہو گئی ہے. ہر وائرس کا ایک نیچرل بایولوجیکل سائیکل ہوتا ہے, تو وہ سائیکل اب ٹوٹ رہا ہے. تو کسی طرح اگر ہم 4 ہفتے اس کو ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے سینس میں کر لیں, اور کسی طرح ہم اپنے لوگوں کو تھرو چیریٹیبل مینز یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے. سعید بھائی آپ کا, سیمی بہن آپ کا, اور عبد الباری بھائی آپ کا, میں یہ دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی محبت, آپ کی عزت اور آپ کا احترام جو ہے نا وہ ہمارے نہیں پاکستان کے سر کا تاج ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. عقل اور شعور کے ساتھ جس طرح آپ جنگ کر رہے ہیں اللہ آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی دے گا. نظام صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت ہم جا رہے ہیں پیک پہ نا, گراف ہمارا وہ جو ایپ سے بناتے ہیں وہ پروجیکٹ کر رہا ہے کہ بیماری ابھی بڑھے گی. یہ واقعی بڑھے گی؟ جی ہمارا خدشہ یہی ہے کہ یہ بڑھے گی. دا ریزن بینگ, ایک تو ہم نے بڑا ہاف ہارٹیڈلی, اور میرے دوست سعید صاحب نے جیسے فرمایا کہ کمانڈ کے اندر ہم ہاف ہارٹیڈلی سارے کام کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن بھی ہم ہاف ہارٹیڈلی کریں اور کول بھی ہم بڑے ہاف ہارٹیڈلی رہے ہیں. تو یہ منتظمین کی طرف سے آ کے کہ ایک سیگمنٹ کو نہیں پوری طریقے سے کرنا چاہیے. پریکٹس کرتے ہوئے کہ یار یہ ہاف ہارٹیڈلی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب جیسے تذکرہ کیا سعید صاحب نے, ہم نے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن 2005 زلزلے کے اندر 1 سال ہم نے وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیا. اینڈ آئی واز دا فرسٹ آف دوز جو کہ دوسرے تیسرے دن وہاں پہ پہنچے تھے. پھر ڈراؤٹ ہوا کوئٹہ بلوچستان میں, وہاں کیا. سیلاب آئے, الحمدللہ ہمارے لیے دل تو نہیں دکھتا. میں ایک چیز آپ سے دو چیزیں شیئر, اگر مجھے جسٹ آئی تھنک یو آر گوئنگ ٹو کنکلوڈ. ایک جو چیز یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی آور جو ہے 8 گھنٹے نہیں, ہمارے چائنیز کے ساتھ اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 4 آورس. 4 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی آورز ہی ہونے چاہیے. دوسری ہمارے 8 گھنٹے ہیں جی, 6 سے 8 گھنٹے. دوسری چیز جو ہے کہ تدفین کے سلسلے میں نو ڈاؤٹ کہ اس سے وائرس نکلتی سارے, لیکن خدا را کہ آپ میت کی عزت کریں, ڈسپوز آف نہ کریں. ہمارے معاشرے میں ہم دفناتے ہیں, ڈسپوز آف نہیں کرتے. اس کے لیے ہم نے آپ نے جملہ استعمال کیا کہ میں کٹر مسلمان ہوں. میں نے آپ کے لیے جملہ استعمال کرنا ہے, ڈاکٹر صاحب آئی لو یو, میں نے مقصد جانا ہے. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس جو اشرف نظامی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہ پی ایم اے کے پاکستان لاہور کے صدر ہیں. انہوں نے بڑی 2 خوبصورت باتیں کی. آفر صاحب آپ بھی اس بات کو اپریشیٹ کریں. انہوں نے پہلے تو ایک جملہ استعمال کیا ہے میں بڑا کٹر میں, مجھے بڑا اچھا لگا, ایک ڈاکٹر کے منہ سے یا ایک پڑھے لکھے آدمی سے جس کو کہ ہم نہیں سمجھتے مذہبی, اس کے وجہ سے. دوسری انہوں نے کہا کہ تعظیم کی جائے میت کی, اور وہ خطرے سے بالا رہ کے کی جا سکتی ہے. بلال بھائی ایک بات بڑی عام فہم ہے, لاجک اور منطق والی. اگر زندہ پیشنٹ کو اٹینڈ کیا جا سکتا تو میت کو اٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر سیمی نے اچھی بات کی, خود کہا ہے
کہ میت میں خطرہ کم ہے زندہ کی نسبت. پورے 1.5 گھنٹے بعد اچھی بات کی آپ نے. اگر زندہ کی جا سکتے تو مردے کی بھی کی جا مردے کو سکتی کیوں نہیں اور کرنی اٹینڈ کیا چاہیے. جا بہت اچھی سکتا. بات. اور اس کی یہ حکم ہے. ہم نے پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ ٹیمیں بھی بنائی. اگر کسی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے تو ہمارے بندے خود جا کے اس کو غسل دینے کا تیار ہے. اگر آپ کو یہ خطرہ سروس اویلیبل ہے. یہ سروس اویلیبل ہے, جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے. لیکن اس سروس کے اوپر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ مفتی کفایت اللہ کو جیل میں بند کر دیا کہ اس نے جنازہ کیوں پڑھایا. یہ بھی نہیں, وہ اس پہ نہیں بات کی انہوں نے. وہ جو دوسری والی بات کی تھی اس کے اوپر ذرا رد عمل آیا تھا. دوسری بات یہ ہے بلال بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا لاک ڈاؤن قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اگر آپ غور کریں, حضرت یونس کو 40 دن لاک ڈاؤن کیا. کہاں پہ؟ مچھلی کے پیٹ, اندھیرے میں. تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. اچھا اب قوم پڑھے؟ آپ قوم کو نہیں پڑھنا چاہیے. اب یہ بتائیں, آپ بتائیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یونس جب نکلے ہیں, کیا خوبصورت مثال ہے یار. حضرت یونس جب نکلے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ عذاب آنے والا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس کے اوپر عذاب اللہ نے لا دیا ہو اور نہ ٹالا ہو سوائے قوم یونس کے. کیوں؟ انہوں نے باہر نکلا ہے شہر سے, وہ گڑ گڑانا شروع ہو گئے, رونا شروع ہو گئے, سجدوں میں پڑ گئے. انہوں نے کہا یونس نبی پیغمبر جیسا نیک آدمی اگر کہہ گیا نا عذاب آنے والا ہے تو آ جائے گا. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. اللہ کہہ رہا ہے یونس کی فریاد اور پکار اللہ نے سن لی, لیکن مومن یہ نہ سمجھے کہ ان کی نہیں سنے گا. وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے آج بھی یونس کے الفاظ لے کے آؤ, یونس کی دعا لے کے آؤ. تمہارا رب تو وہی ہے, رب تو وہی ہے, تمہاری آج بھی سنے گا. اب شہروں سے باہر نہیں نکلنا, اپنے گھروں میں وہی سجدہ کرنا, توبہ کرنی. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا رَوْا. اللہ ایک بڑی نا حسرت والی اس میں بات ہے. تو بندے کے اوپر جب وبا یا مصیبت آئی وہ کیوں نہیں رویا؟ ولیکن قست قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کا, اور شیطان نے اعمال مزین کر دیے کہ رونے کی بجائے اس طرف سے شفا ملنی ہے, اس طرف سے شفا ملنی ہے. اللہ شافی. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ باتیں ہمیشہ کیوں نہیں کرتے اسی طرح کی باتیں؟ کیا بات ہے حافظ صاحب, آپ نے اس وقت دل جیت لیا خدا کی قسم. لیکن عادل کی طرف چلتے ہیں. اسلام آباد میں وہ ہمیں بتائیں گے نرخ مختلف چیزوں کے, سبزیوں کے, پھلوں کے, اجناس کے. اور یہ جو حالت ہے اس وقت ملک کے اندر, ہم نے پشاور میں دیکھا, لاہور میں دیکھا, یہ جس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے, کیا یہ اسلام آباد میں جہاں میرا کپتان خود موجود ہے, جہاں ساری کیبنٹ خود موجود ہے, وہاں پہ انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بالکل سرکاری نرخوں کے مطابق ہوں گے؟ عادل بھائی السلام علیکم. ذرا خوبصورت طریقے سے بتائیے گا کہ اسلام آباد میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور کم قیمت پہ اویلیبل ہے جو حکومت نے ڈیسائیڈ کی ہیں, یہ سچ ہے؟ جی وعلیکم السلام. دیکھیں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے ملک بھر کا, تو اس وجہ سے تمام چیزیں جیسا کہ آپ یہاں پر اویلیبل ہیں. جی بالکل, چیزیں تو ہر ایک مل رہی ہیں اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان چیزوں کو جس حساب پہ شہریوں کو دینے کے لیے کہا گیا ہے, اور وہ ریٹ لسٹ بھی صبح کے صبح اپڈیٹ کی جاتی ہے. اور وہ ریٹ لسٹ نہ صرف منڈی تک بلکہ ہر تاجر تک, شہر میں مختلف جو تاجر ہیں, سبزی فروش ہے, فروٹ فروش ہے, اس تک پہنچائی بھی جاتی ہے. لیکن اگر بات کریں ہم اس وقت, کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں فروٹ جو ہے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے اس بار لاک ڈاؤن کے باعث سبزی فروش اور فروٹ فروش جو ہیں ان کی جانب سے قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. رمضان سے ایک دن پہلے جو مختلف اشیاء کی ریٹ لسٹ جاری کی گئی تھی, جس میں چینی, چاول, بیسن اور اس طرح کی چیزیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا تھا جس میں یہ ریٹ لسٹ جاری کی گئی تھی. 140 روپے ریٹ دیا گیا تھا بیسن کا, لیکن کیونکہ لاک ڈاؤن کے باعث دکانوں کو صبح 9 سے شام 4 بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. تو اس میں جتنا بھی ریٹ مقرر کیا گیا ہے, جس کا دکاندار ہے وہ اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے. اسی طرح اگر فروٹ کی بات کریں تو رمضان سے ایک دن پہلے کیلے کا جو ریٹ تھا وہ 100 روپے سے لے کر 110 روپے تھا, لیکن گزشتہ 2 دن سے کیلے کا جو ریٹ ہے وفاقی دارالحکومت میں وہ 138 روپے ہے. اسی طرح سیب جو ہے وہ 120 روپے فروخت ہو رہا تھا, لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو کالا کلو سیب ہے اور ایرانی جو سیب ہے اس کی لسٹ کے مطابق 240 روپے کا ریٹ دیا گیا ہے. لیکن بعض مقامات پر شہر کے جو ہے وہ 250 سے بھی تجاوز کیا گیا ہے, 250 اور 270. عادل کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایوریج ریٹ جو ہے وہ تقریباً 40 سے 50% بڑھ گیا ہے چیزوں کا, یہ کہنا درست ہوگا کیا؟
آج دیکھیں جیسا کہ خشک اشیاء ہیں ان میں تو کم ہے، لیکن فروٹ کی بات کی جائے تو فروٹ میں 40 سے 50% سے بعض مقامات کو اسلام آباد کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر زیادہ بھی ہے. تو اسی طرح جو کچھ شہری علاقے یا کچھ دیہی علاقے جو ہیں ان میں اگر بات کی جائے تو دیہی علاقوں میں تقریباً 30 سے 40%، جبکہ شہری علاقے جو ہیں ان میں 50 سے 60% جو ہے وہ ریٹ لسٹ سے تجاوز کر گئے ہیں. اسی طرح دوسری جانب اگر ضلعی انتظامیہ کی بات کی جائے تو ڈپٹی کمشنر نے اسپیشلی جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو خصوصی طور پر ٹاسک دیا گیا ہے. آج بھی تقریباً 4 اسسٹنٹ کمشنر اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 306 دکانوں کے بہت شکریہ عادل، آپ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے تھے. اسلام آباد میں جو کہ چھوٹا شہر بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، اگر 40 to 50% رائز ہو سکتی ہے پیرشیبل میں. پیرشیبل کا مراد ہے جو خراب ہو جاتی ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ جو آٹا دالیں ہیں ان میں اتنا فرق نہیں پڑا جو خشک اجناس ہے، لیکن جو پیرشیبل ہے خراب ہونے والی ان میں 40 سے 50%. اگر وہاں پڑ سکتا ہے تو باقی شہر تو پھر اللہ کے ہی والے ہیں، کیونکہ وہاں تو میرا کپتان بھی بیٹھا ہوا ہے. اگر وہاں نہیں اس میں آپ کی اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے امپاورمنٹ کہ آپ حکومت کی جو رٹ ہے اس کو ایک دکاندار اور ریڑھی والے تک نہیں لگا سکتے. میں حیران ہوں اس بات پہ. حضور اقدس رمضان میں ہی یہ عذاب کیوں آتا ہے کہ ہم نے زیادہ ذخیرہ بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، جماعت بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی کرنا ہے، لڑنا بھی ہے مسجد جانے پہ، اور اس کے بعد یہ کام بھی کرنا ہے. بلال بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ جو ذخیرہ اندوز اور نفع کمانے والے جو ایک ماہ کے اندر چاہتے ہیں پورے سال کا ہم نفع کما لیں، یہ ان کی ایک مینٹیلٹی اور تھنکنگ بن چکی ہے. اور ان کے پاس آپ جائیں گے نا، میں بھی جاؤں گا، یہ کیوں کہہ رہے وہ کہیں گے مجھے پیچھے سے مہنگا ملا، حالانکہ پیچھے سے نہیں ہوتا. کئی دفعہ نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ واقعی مافیاز سرگرم بھی ہوتے ہیں. تو ان کے لیے تو نبی کریم کی ایک حدیث کافی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، حدیث ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. تو نبی کریم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے پہ. یعنی رمضان کے اندر ذخیرہ اندوزی کرنے والے میں شوگر مافیا بھی شامل ہے، ہر مافیا شامل ہے، ہر مافیا شامل ہے، ہر مافیا شامل ہے، ہر مافیا شامل. امیر آدمی الگ نہیں ہے نا؟ نہیں، ظاہری بات ہے. اور میں تو پوچھ رہا ہوں آپ کہیں کہ جو زیادہ امیر آدمی ملک کے اندر بربادی کرنے کی تو وہ معاف ہے. زیادہ امیر کو زیادہ پوچھ ہونی ہے کہ غریب کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب بندہ تو لائن میں بھی نہیں لگے گا، 500 برس پہلے جنت میں جا رہا ہوگا. اس وقت ہر امیر کہے گا، ہاں تو اس وقت ہر امیر کیا کہے گا، کاش میرے پاس پیسہ ہی کوئی نہ ہوتا. یہ 500 سال پہلے چلا گیا. جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، میرے نبی کی دعا تھی اللہ مجھے فقراء میں سے اٹھانا، میری آل کو اتنا رزق دینا جن سے صرف ان کا پیٹ بھرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. بہت شکریہ. اللہ کرے کہ آپ آئندہ ہمیشہ کی باتیں کریں جو کہ آپ 1.25 اور 1.5 گھنٹے کے بعد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت ممنون. اور ہم جائیں گے فرا کے پاس سما کا دسترخوان، اور آج دیکھتے ہیں کہ جناب وہ یہ وقت تو ویسے نہیں ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جناب کھانے کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما کا دسترخوان اور میں ہوں آپ کی میزبان فرا اقرار. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سما کے دسترخوان میں ہم آپ کو مختلف ڈشز بنانا سکھاتے ہیں جو کہ آپ کے افطار کے دسترخوان کی زینت بنتی ہیں. ہمارے سیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بہت سے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، تو ہم آج فروٹ سے کچھ چیزیں آپ کو بنانا سکھائیں گے. ایک تو ہوگی فروٹ چاٹ اور ایک اسٹرابیری اسموتھی. فروٹ چاٹ کا فارمولا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی فروٹ جو پسند ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس رکھے ہیں سیب، کیلے، گرما، چیکو اور اسٹرابیری، جن کے ساتھ میں فروٹ چاٹ بناؤں گی. تو سب سے پہلے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں. یہ ہم بال میں پانی نکالیے، یہ دیکھیں اتنا سا. یہ چینی ہے، یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں. میں اس وقت اس میں 4 چمچ چینی ایڈ کر رہی ہوں. 1/2 ٹیبل اسپون اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں. تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں جب تک ہم اپنے فروٹس کاٹتے ہیں. سیب کا چھلکا اتاریں گے. یہ سیب ہم نے کاٹ لیے اور اس کو ہم نے یہ جو مکسچر بنا کے رکھا تھا اس میں ایڈ کر دیا. اور یہ کیلے ہم نے کاٹ لیے اور اس میں ایڈ کر لیے. اس کے بعد ہم چیکو، اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند تو آپ مت ڈالیے گا، لیکن ہمارے سب کھانے والے لوگ جو ہیں چیکو کو بہت شوق سے کھاتے ہیں.
یہ ہم نے چیکو 2 ڈالے تھے, 4 کیلے ڈالے تھے, 2 سیب ڈالے تھے, یہ اس میں ایڈ کر لیے. اب ہم ایڈ کریں گے گرما اور پھر آخر میں اسٹرابریز. آلموسٹ ہماری چاٹ جو ہے وہ ریڈی ہونے والی ہے. یہ دیکھیں اسٹرابریز کو ہم اس کا یہ گرین والا حصہ علیحدہ کر دیں گے اور اسٹرابریز کو کاٹ کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. یہ لیں جی ہماری چاٹ ریڈی ہے. فروٹ چاٹ, بیسک فروٹ چاٹ. یہ ہم اس کو فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور آپ کو ہم اسمودی کی ریسیپی سکھاتے ہیں. گرمی کا موسم ہے, پھر پورا دن روزہ ہوتا ہے, افطار میں جی چاہتا ہے کوئی ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی اور میٹھی میٹھی چیز پی جائے جس کے بعد دل کو ایک سکون سا آ جائے. تو اسٹرابریز کے ہوتے ہوئے اسٹرابری اسمودی سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کے لیے انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اسٹرابریز یہ دیکھیں میں نے صاف کر کے رکھی تھی اور ان کو فریز کر لیا ہے. وہ جو اس کا ایک ڈفرینٹ سا احساس ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کو فریز کر کے رکھ لیا ہے. آپ کو چینی چاہیے. یہ میں نے کوکونٹ پاؤڈر رکھا ہے اپنے پاس. آپ اپنی مرضی سے کوئی اور چیز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. کرشڈ آپ بادام ڈال سکتے ہیں اس میں. آپ چاہیں تو کوکو پاؤڈر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو چاکلیٹی ٹیسٹ پسند ہے, لیکن مجھے کوکونٹ پسند ہے اس لیے ہم نے کرشڈ کوکونٹ رکھا ہوا ہے. دہی آپ کو چاہیے اور دودھ چاہیے. دہی ہم تقریباً آدھا کپ اس میں ایڈ کریں گے. یہ 2 کپ کے قریب دودھ اس میں ایڈ کر لیا ہے. 4 چمچ چینی ایڈ کریں گے. اس میں ½ ٹیبل اسپون ہم کرشڈ کوکونٹ ڈال دیں گے. اچھی طرح سے آپ اس کو بند کر دیں. اسٹرابری اسموتھی بن چکی ہے. اب ہم اس کو اس میں سے نکالیں گے. تو یہ دیکھیں آپ کا جھٹ پٹ اسٹرابری اسمودی تیار ہے. اس کے ساتھ ہم نے فروٹ چاٹ بنائی. آئی ہوپ کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی. آپ اپنا فیڈ بیک بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. دوبارہ پھر آپ سے سما کے دسترخوان میں مزے مزے کی ڈشز کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب دین کے اندر عبادت ہے, معاملات ہیں, ہر زندگی کا طریقہ ہے, لیکن میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ کو چاہے اس پہ اعتراض ہو, جو عشق ہے نا وہ دین کا حسن ہوتا ہے. اور جب میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی, یقین کیجئے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں, کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں. ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے, ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے.
اور فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے